औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक फोरम और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक फोरम में यहाँ बरतानिया में जो भी करंट सिचुएशन होती है उस पर हम बात करते हैं। और पिछले हफ्ते में भी आपको हमने आगाह किया था जो कोविड-19 है उस हवाले से, और आज भी हमारा टॉपिक यही है। कोविड-19 में जो डेल्टा वेरिएंट है उस हवाले से बात करेंगे, और क्लीन एयर जोन के हवाले से बात इस वजह से करेंगे कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो इन्वायरमेंट को डील करते हैं और कौंसल वसीम ज़फ़र हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिक फोरम में आए हैं और क्लीन एयर जोन के हवाले से थ्रू आउट इन्होंने काम किया है, हर चीज़ को देखा है, लोगों के व्यूज़ सुने हैं। उसके अलावा जो भी इसमें चेंजिंग आई हैं या जो कुछ इन्होंने जो कुछ किया उसके साथ पेश रहे हैं और आगाही भी देते रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से जुड़े रहे हैं। तो आज हमारे गेस्ट हैं तो उनसे बात करेंगे क्लीन एयर जोन के हवाले से। इसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर आमिर खान। डॉक्टर आमिर खान एनएचएस के साथ काम करते हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और यहाँ की जो सिचुएशन है, जो कोरोना वायरस के केसेस जो इंडियन वायरस है उसके भी, और जो डेल्टा वेरिएंट जिसका नाम रखा गया है उसके केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज बताता चलूँ कि ये 2021 का सबसे लंबा डे था आज, और आज के रोज़ सबसे ज़्यादा केसेस फरवरी के बाद नोट किए गए हैं, जो 11,625 बनते हैं यूके के अंदर, और ये केसेस फरवरी के बाद बहुत ज़्यादा हैं। इसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा, और हमें भी इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मौका मिला। डॉक्टर आमिर खान इस पर बात करेंगे क्योंकि उनको इमरजेंसी तौर पर कहीं जाना पड़ा है। 10-15 मिनट के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन हम पहले कौंसल वसीम ज़फ़र साहब की तरफ चलते हैं। कौंसल वसीम ज़फ़र साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने पब्लिक फोरम को ज्वाइन किया है, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। काजी साहब, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। आप ये बताइएगा, जो क्लीन एयर जोन आपने 1 साल के बाद फिर बिलाखिर शुरू कर ही लिया, और फिर 2 हफ्ते की आपने रिलैक्सेशन दी लोगों को ताकि उनको आदत पड़ जाए इस चीज़ की, पता चल जाए हर चीज़ का। तो अभी शुरू हो गई हैं, चार्जेस शुरू हो गए हैं, तो बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, किस कदर जा रहा है आपका नया जो प्रोजेक्ट है ये क्लीन एयर जोन का? काजिम साहब, जैसे आपने बताया कि क्लीन एयर जोन का आगाज तो हमने पिछले साल करना था, लेकिन कोविड पैंडेमिक की वजह से हमने डिले किया था। पहली जून ने हमने पूरी सिस्टम ऑन कर दी थी, लेकिन हमने 2 हफ्ते रिलैक्सेशन की थी पेमेंट की। जो गाड़ियाँ नॉन कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं, कि तकरीबन हमने एस्टिमेट किया था कि 75% गाड़ियाँ जो हैं जो कंप्लायंट हैं क्लीन एयर जोन से पहले। आज ये खुशखबरी है कि वो कंप्लायंस लेवल तकरीबन 80% से ज़्यादा बढ़ गया है। सो लोग अपनी गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं। उसके बाद तकरीबन 6,000 साढ़े 6,000 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके पास एग्जेम्पशंस भी हैं, जो लोग काम करते हैं क्लीन एयर जोन एरिया में, जिनकी रिहाइश है क्लीन एयर जोन एरिया में। सो आगाज़ शुरू हो गया है। अभी वो जो तकरीबन 20% गाड़ियाँ जो नॉन कंप्लायंट है उनकी पेमेंट का सिस्टम भी जारी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगले 4 हफ्ते के लिए शायद ऐसे लोग हों जो क्लीन एयर जोन में आ रहे हैं, उनको नहीं पता हो कि ये नया प्रोजेक्ट है। काफ़ी चेंज हुआ है बर्मिंघम में इस प्रोजेक्ट की वजह से। सो लिहाजा जब उनको फाइन मिलेगा नॉन पेमेंट का, उस 120 पाउंड का फाइन मिलेगा, उसके साथ ही एक ऑप्शन ये होगी अगले 4 हफ्ते के लिए कि वो 8 पाउंड का जो चार्ज है वो दे दें, और उनका 120 पाउंड का फाइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमारी कोशिश 8 ये है दिनों के कि अंदर अगर दे देंगे तो? बिल्कुल वो उनको एक ऑप्शन मिलेगी कि आप इतने दिन में आपको शायद पता ना हो ये क्लीन एयर जोन का आगाज हो गया है, इसकी वजह से आपको फाइन मिला है। लेकिन अगले 4 हफ्ते के लिए ये हम फर्दर एक रिलैक्सेशन ले आए हैं, मजीद रिलैक्सेशन ले आए हैं कि वो ओरिजिनल चार्ज दे दें तो वो फाइन जो 120 पाउंड का वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो काफ़ी आपने सहूलियात दी हैं इस किस्म की, और वाक़ई आगे 2 हफ्ते की आपने दी थी और काफ़ी खुशी का इज़हार किया था लोगों ने। लेकिन ये जो आपने 8 दिनों का बताया, और 8 दिनों के अंदर अगर वो दे देते हैं, बाज़ औक़ात सही कहा है आपने कि लोगों को पता नहीं होता, लेटर आता है फिर पता चलता है, तो यकदम ये थोड़ा परेशान हो जाते हैं लोग। तो इस सिलसिले में मज़ीद आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोई कंप्लेन वगैरह इस हवाले से, या जो ऑनलाइन सिस्टम है आपका ठीक जा रहा है, ठीक चल रहा है? अल्लाह की मेहरबानी से सिस्टम ठीक जा रहा है। तमाम सिस्टम पेमेंट सिस्टम भी इस वक्त जारी है। ये जो 2 हफ्ते की हमने पहले से रिलैक्सेशन दी थी ना,
اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جو لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں جو نان کمپلائنٹ ہیں ان کو ایک موقع ملے کو اپنی گاڑی تبدیل کر سکیں. دوسرا بہت ضروری اور اہم جو مسئلہ تھا کہ کتنے سو آدمی ابھی بھی ہمارے شہر میں ہے جو ایگزمپشن لے سکتا ہے, جو کام کر رہے ہیں کلین ایئر زون میں اور 30,000 سے کم ان کی اینیول انکم ہے, ان کو 12 مہینے کے لیے ہم نے ایگزمپشن آفر کی ہے. جو لوگ رہائشی ہیں وہاں کلین ایئر زون میں, ان کے لیے 2 سال کے لیے ہم نے ایگزمپشن دی ہے. اور یہ تو 2 ہفتے ہم نے دیے تھے نا, 1 جون سے 14 جون میں. قاسم صاحب اس میں 700 آدمی نے ایگزمپشن لی ہے جو پہلے انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی ہوئی تھی. سو ابھی پہلے پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تھا. تقریباً 6,500 ڈرائیور ایسا ہے جن کے پاس اس وقت ایگزمپشن ہے, سپورٹ ہے. اور کافی لوگ جو ہے ہمارے گرانٹ سسٹم جو ہے نا اس میں وہ فائدہ لے رہے ہیں. برمنگھم کے جو لائسنس ٹیکسی ڈرائیور ہیں, تقریباً 2 ملین پاؤنڈ ہم نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایشو کر دیا ہے. 500-600 اور اپلیکیشن ہے جو اس وقت پینڈنگ ہے. ہم ڈرائیور سے مزید ڈاکیومنٹ کی ویٹ کر رہے ہیں. سو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو گرانٹس ہم نے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کے دینے کے لیے, ان کی مدد کے لیے, تاکہ وہ اپنی گاڑی اپ گریڈ اور چینج کر سکیں. اور جو ایگزمپشنز ہیں, ہماری یہ کوشش ہے کہ ابھی بھی کلین ایئر زون کا آغاز ہو گیا ہے لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ گرانٹس بھی ابھی موجود ہیں, پیسے ہیں. مہربانی کر کے ٹیکسی ڈرائیور ہو یا کوئی بزنس ہو, ان گرانٹ سے فائدہ لیں. اور دوسری بات جو ایگزمپشنز ہیں اس کا بھی پلیز فائدہ لیں. یہ آپ لوگوں کی مدد کے لیے مجھے اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ ایگزمپشن جو ہے جو کام کرتے ہیں 1 سال کے لیے, اگر ان کا سال کے بعد بھی وہ اور لینا چاہیں ایگزمپشن تو مل سکتی ہے, یا 1 سال کے لیے ہی ہے جو ورک کریں؟ ہماری جو اس وقت اگریمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ وہ 12 مہینے کے لیے ایگزمپشن ہے. لیکن جو کام کر رہے ہیں نا اور ایگزمپشن لے رہے ہیں, ان کو ایک اور بھی اسکیم ہم نے آفر کی ہے. آپ کی گاڑی پرانی گاڑی ہو, نان کمپلائنٹ ہو, آپ اس کو اسکریپ کر سکتے ہیں اور 2,000 پاؤنڈ کا ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں موٹر پوائنٹ سے. ہمارے موٹر پوائنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہے, وہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں جو ہیں نا وہ بیچ رہے ہیں. اور اس سے مزید یہ بھی ہے کہ آپ اپنی گاڑی اسکریپ کر دیں اور 2,000 پاؤنڈ کا بس پاس لے لیں, ٹرین پاس لے لیں, جو آپ 2-3 سال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سو ہم نے کوشش کی ہے جو کام کر رہے ہیں نا وہ سٹی سینٹر میں, وہ کلین ایئر زون ایریا میں جو کام کر رہے ہیں, اور بالخصوص وہ 30,000 سے کم جو جن کی کمائی ہے, ان کے لیے کافی ہم نے سہولت کا آفر دیا ہوا ہے. جو گرانٹ کے لیے آپ نے کہا ہے کہ کون کون لوگ لے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ برم بریڈز ہماری ویب سائٹ ہے, بالکل اس میں کار چیک بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں, گرانٹس کا بھی سب سسٹم ادھر ہی ہے, ایگزمپشنز کا بھی سب سسٹم ادھر ہے. سو brumbreeds.co.uk ہماری جو ویب سائٹ ہے اس سے وزٹ کریں اور یہ فائدہ ضرور اٹھائیں. تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور برمنگھم کے ہیں وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا باہر کے بھی جو ولورہمپٹن یا آگے کنٹری سائڈ کے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں؟ آپ برمنگھم سے لائسنس ڈرائیور ہیں تو آپ کی رہائش ویسٹ مڈلز میں جہاں بھی ہو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن لائسنس جو برمنگھم سٹی کاؤنسل ایشو کرتی ہے ان لوگوں کے لیے یہ سہولت ہمیں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی کیونکہ کامن ویلتھ جو گیم ہیں ان کا آغاز ہوگا 2022 میں, تو برمنگھم میں ہر طرف تقریباً تعمیراتی کام بھی ہو رہے ہیں, روڈز وغیرہ بھی کافی اکھاڑ بچھاڑ ہوئی ہے, سائیکلوں کا بھی آپ نے شروع کیا ہے, تو اس سلسلے میں ذرا آگاہی کیجیے گا. لوگ بڑے غصے میں بھی ہیں بعض جگہوں پر, کچھ رہائشی لوگ جن کے جانا ہوتا ہے اسکولوں میں آگے پیچھے, تو کافی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی میسج آپ کا؟ قاسم صاحب یہ جو کام ویلتھ گیمز ہو رہی ہیں برمنگھم میں, یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے شہر کے لیے. جو 11 دن کی جو سپورٹس ہوگی, یہ جو بہت بڑا میلہ ہوگا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. دنیا کی نظریں برمنگھم پہ ہوں گی. لیکن میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ گیمز جو ہے ایک بہانہ ہے انویسٹمنٹ لانے کے لیے, اور اس وقت برمنگھم میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تعمیر اور ترقی جس طریقے سے ابھی ہو رہی ہے کوئی مثال نہیں ہے برمنگھم میں پہلے. اور اگلے چند ماہ میں مزید مشکلات ہوں گے, لیکن امید ہے کہ 2022 کا جب یہ آغاز ہوا یہ پروجیکٹ مکمل ہوں گے, اور آپ دیکھیں گے اور ہمارے شہری دیکھیں گے کہ برمنگھم کتنی تبدیل ہو گئی ہے. بلکہ جو برمنگھم سے باہر سے لوگ آتے ہیں
وہ کافی تعریف بھی کر رہے ہیں اور سرپرائز بھی ہوتے ہیں کہ برمنگھم میں اتنی جلدی میں کتنی ترقی ہوئی ہے. ہمارے جب کوئی کام ہوتا ہے، کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت مشکلات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑی بہت مشکلات کی نسبت میں کئی صدیاں ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اس وقت واقعی بہت کام ہو رہا ہے. میری نظر ہے ہر کام میں انسپیکٹ بھی کرتا ہوں. میری کیونکہ ہائی ویز پورٹ فولیو بھی میرے ساتھ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کی پورٹ فولیو میرے کیبنٹ پورٹ فولیو میں ہے. سو میں مختلف پروجیکٹس کا جائزہ بھی لیتا ہوں. صبح بھی جا رہا ہوں جائزہ لینے کے لیے، اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے. لیکن اتنے آسان پروجیکٹ نہیں ہے. کتنے بلین پاؤنڈ اس وقت برمنگھم میں انویسٹ ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پچھلے دنوں میں مجھے اتفاق ہوا، میں کنگز ایتھ سائڈ گیا، وہاں ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا. تو وہ برمنگھم سٹی کونسل کی طرف کافی لوگوں نے کافی تنقید بھی کی ہے. تو اس سلسلے میں کیا کوئی آپ کے ذہن میں ہے چیز کہ ان کا حل کیا ہوگا، یا کیا انہیں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ ڈیمونسٹریشن میں ہیں، یہ ان کا جمہوری حق ہے. میں ایک جمہوری پسند آدمی ہوں، اور میں بالکل تسلیم کرتا ہوں. اور مجھے احساس ہے کہ لوگ ادھر جو کنگزیت میں رہ رہے ہیں یا کنگزیت سے گزرتے ہیں، وہ کافی پریشان ہیں. سب سے پہلی بات ہے، ہم بالکل احساس کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں کافی بہتری بھی آئی ہے. موگری لین جو یوٹیلٹی وے کی وجہ سے بند تھی، وہ دوبارہ وہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا ہے، اور وہاں سے ٹریفک جاری ہے. اور اگلے دنوں میں مزید ہم وہاں بہتری لانے کے لیے کافی پروجیکٹس لے آئے ہیں، کافی انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. اور اس وقت میری یہ پرائرٹی ہے کنگزیت والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے، کہ میری پرائرٹی ہے کہ کنگزیت سے کا جو لو ٹریفک نیبرہڈ پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہوئے، اور ہر ایک شخص کو وہاں فائدہ ملے. وہ بے شک وہ وہ لو ٹریفک نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں یا وہ سراؤنڈنگ روز میں رہ رہے ہیں، کہ سب کو برابر سے فائدہ ملے اس پروجیکٹ سے. تو یہ کب تک وہ بہتری آ جائے گی، اس میں کوئی ہے لمٹ؟ کاظمی صاحب، بہتری تو اس ہفتے بھی آئی ہے. میں پچھلے دنوں میں کئی ساتھیوں سے جو لوگ تنقید کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ ہے. اور اچھا، وہ بھی کہہ رہے کہ تھوڑی بہت بہتری تو آ گئی ہے، لیکن مزید بہتری کے لیے ہم مزید کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، آپ نے جس طرح تنقید کو برداشت کیا اور سنا. یہ جمہوری ایک طریقہ ہے، اور ایک سیاسی آدمی کو لازمی یہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے جو بیوروکریسی ہے وہ تو انہوں نے کام کرنا ہے، لیکن ڈیل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. آپ پر ہی تنقید ہوتی ہے، آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے. اس طرح اگر آگے چلیں گے، لوگوں کو اعتماد میں لے کر چلیں گے، تو ظاہر ہے آپ بھی لوگوں کی بہتری کے لیے یہی کر رہے ہیں، اور اس قوانین پر عمل درآمد کرنا سارا. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ برداشت کم ہی کرتے ہیں لوگ. تو اگر یہ برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو مسائل کافی حد تک حل بھی ہو سکتے ہیں. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں برمنگھم میں، جی جی میں کچھ تھوڑی سی کہنا چاہ بات. رہے ہیں؟ جی قاضی صاحب، ہم سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں، ہر ایک شخص کو ہم خوش نہیں کر سکتے. جب خاص طور جب تبدیلی لے آنی ہوتی ہے، تو مختلف پروجیکٹس کا ہم جو ڈیلیور کرتے ہیں، وہ کئی لوگ راضی ہوتے ہیں اور چند لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کی جو تکلیف ہے، جو بہتری ہے، ہمیں سننی چاہیے. جب ہم سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ہم عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے، اور ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو سنا جائے. بے شک آپ اس تنقید کو یا جو وہ رائے دے رہے ہیں اس میں آپ اتفاق نہ کریں، لیکن سننا ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ضروری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے سیاستدان جو ہوتے ہیں، ہم لوگوں میں یہ کمی ہے کہ کئی دفعہ ہم سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے ایکٹیو آپ رول ادا کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے ویکسینیشن کے حوالے سے بھی کافی اویئرنیس پیدا کی ہے، اور جو نوجوانوں کو دوبارہ ویکسینیشن کے لیے، جس میں اپائنٹمنٹ کے بغیر اگر وہاں آ جائیں، تو آپ نے وہ کیا ہے. تو باقی میسیجز بھی میں نے دیکھے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں کیے ہیں کافی. تو یہ تقریباً پچھلے ہفتے میں برمنگھم کے لیے جو میسیجز تھے اسکولوں کی طرف سے آ رہے تھے کہ یہاں جو انڈین وائرس ہے اور دوسرے جو یہ ڈیلٹا وائرنٹ ہے، یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے برمنگھم میں. تو اس سلسلے میں اسکولوں سے بھی میسیجز آئے ہیں، NHS کی طرف سے بھی آئے ہیں.
تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات لیٹسٹ وہ ذرا آگاہی دیجیے گا ہمارے کو. تقریباً 1.5-2 ہفتے پہلے حکومت نے برمنگھم کو بھی اس کلاسیفیکیشن میں ڈال دیا تھا جو بالٹن میں تھا، پورا شہر تھا، لیکن ہمارا جی پورا برمنگھم شہر نہیں اس کلاسیفیکیشن میں ڈالا تھا. صرف 15 سیاسی جو انتخابی حلقے ہوتے ہیں ان کو ڈالا گیا تھا. وہ تقریباً سب حلقے جو اسپیشل انٹرونشن میں آئے تھے ان میں مسلمان اور پاکستانی کمیونٹی کی تعداد سب سے زیادہ ان حلقوں میں ہے. اور شروع سے برمنگھم میں سب سے زیادہ ہمیں جو بریفنگ ملتی ہے وسیعت کیبنٹ ممبر، ہمیں 2 دفعہ ہفتے میں کووڈ کے متعلق بریفنگ ملتی ہے، اور ہمیشہ جب بھی بریفنگ ملی ہے پاکستانی کمیونٹی میں سب سے زیادہ کووڈ کیسز بھی رہے ہیں. سو ایک قسم کا مجھے یہ سرپرائز نہیں تھا کہ جو ایریاز انہوں نے چوز کیے ہیں وہ وہی ایریا ہے جہاں پاکستانی کمیونٹی ہے. اور کووڈ کی پازیٹیو کیسز کی تعداد جیسے آپ نے بتائی ہے، ڈیلٹا کیسز جو انڈین ویریئنٹ ہے اس میں اضافہ کافی تیزی سے ہو رہا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بے شک وہ تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں، ہاسپٹلائزیشن جو ہے وہ اس کے نسبت وہ پیرالل نہیں جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ویکسینیشن جو پروسیس ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. لیکن مجھے اس بات کی کافی پریشانی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک انہیں پہلی ویکسین بھی نہیں لی. اس وقت تو تمام جو 18 سال سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ویکسینیشن آفر ہو رہی ہے. مختلف جگہ میں بڑے بڑے ویکسینیشن سینٹر بنے ہوئے ہیں، چھوٹے بھی بنے ہوئے ہیں، کمیونٹی فارمیسیز میں بھی بنے ہیں، اور ان کی تعداد بھی اگلے دنوں میں کافی زیادہ مزید انکریز ہوگی. سو میں یہی آپ کی پروگرام سے یہی گزارش کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں ہماری کمیونٹی سے کہ مہربانی کر کے اس کا ویکسینیشن کا فائدہ لیں. یہ سب ویکسینیشن تقریباً برابر ہی ہیں، لیکن ابھی فائزر بھی کافی پاپولر جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے، بالخصوص جو نوجوان ہیں ان کو آفر ہو رہا ہے. یا برمنگھم میں بڑے بڑے ویکسینیشن سینٹر ہیں، ایسٹن ولا فٹ بال کلب ہے، ایجباسٹن کرکٹ گراؤنڈ ہے، یا ملینیم سینٹر ہے، یہ سب بڑے ویکسینیشن سینٹر ہیں. میری کمیونٹی میں لوزل کا کاؤنسلر ہوں. یہاں لوزل میں تقریباً 870 اوور 50 لوگ ایسے ہیں جن نے پہلی ویکسین ہی نہیں لی. سو ہم کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، مساجد کے ساتھ، چرچز کے ساتھ، کمیونٹی گروپس کے ساتھ، اسکولوں کے ساتھ، کہ یہ جو بالخصوص جو اوور 50s ہیں جو ایک ایٹ رسک گروپ ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنا جلد ہو سکے وہ بھی ویکسینیشن لیں. تو ینگ آدمی کو بھی ابھی آفر ہو رہی ہے. سو گزارش یہی ہے کہ ویکسینیشن کامیاب ہو رہی ہے. اس وجہ سے جو ڈیتھ ریٹ بھی ہے وہ پچھلے سال کے کمپیریزن میں بہت کم ہے، اور ہاسپٹلائزیشن بھی بہت کم ہے. بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ ڈاکٹر عامر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر خان صاحب سے بات کی جائے. ڈاکٹر عامر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بزی بھی تھے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی یہ پبلک فورم میں آپ آ گئے ہیں، آپ نے ٹائم دیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آپ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. کرونا وائرس کی کیسز سنا ہے کہ بہت بڑھ گئے ہیں، اور آج کی جو اطلاعات ہیں ٹیوزڈے کی کہ فیبروری کے بعد 11,625 جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں آگاہی دیجیے گا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. السلام علیکم قاضی صاحب. السلام علیکم ظفر صاحب. ابھی میں ظفر صاحب کی بات سن رہا تھا اسی پہ. آئی تھنک اٹ از کوائٹ ورنگ جو سچویشن ہے. اور جس طرح ابھی وسیم ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو ایریاز جہاں پہ ہائیسٹ نمبرز ہیں اس وقت وہ ہماری کمیونٹی وہاں پہ زیادہ ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں لگوائی، اور دیٹ از کوائٹ ورنگ پارٹ. اور ہمیں آپ کے اس پروگرام کے تھرو یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ دیکھیں ویکسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ویکسین کی جن لوگوں کو دونوں ڈوزز لگی ہوئی ہیں ان کی ہاسپٹلائزیشن کم ہے، ان کو مرض کی شدت کم ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ان کو مرض لگے بھی، اگر فرض کرے کرونا وائرس لگتا بھی ہے تو ان کو اتنا برا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. اب دیکھیں نا کہ نمبر جس طرح بڑھ رہے ہیں لیکن ہاسپٹلس کے اندر ایڈمیشنز جو ہیں اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی اور اوور آل کم ہے. اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہوئی ہے. اور ایک اور بات بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو
ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اور یہ جو اس ویو میں زیادہ تر پیشنٹ جو ہیں وہ ینگر ایج گروپ سے ہیں، اور ہائیسٹ نمبر جو ہیں وہ ہیں بٹوین آئی تھنک اٹ از 17 to 24 جو ایج گروپ ہے اس میں زیادہ ہیں لوگ جو کہ ہاسپٹل جو کہ جن کو کہ یہ مرض لگ رہا ہے جو کہ داخل ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب کہ ہماری لوکل کاؤنسل اور ہمارے جو دوسری اتھارٹی ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین پرووائڈ کی جائے، اور لوگوں کو نہ لگوانا جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے نا اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈالنے والی بات ہے، اور وہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ بھی ہمیں آپ ٹربل آنی چاہیے. تو میں تو یہی لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی پلیز گو اہیڈ، کم از کم ویکسینیشن کروا لیں. ٹھیک ہے 100% پروف تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چانسز ہیں کہ اگر آپ کو مرض ہوگا بھی تو اتنا برا نہیں ہوگا کہ آپ کو ہاسپٹل کی ضرورت پڑے یا وینٹیلیشن کی ضرورت پڑے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ویو کے اندر جو ڈیلٹا میں جو کیسز انکریز ہوئے ہیں، آلدو کمیونٹی میں پازیٹیو کیسز زیادہ ہوئے ہیں، لیکن ہاسپٹلس میں ایڈمیشنز کم ہیں اور آئی ٹی یو میں بہت ہی کم ہیں اس کے حساب سے. تو وہ جو گورنمنٹ کا جو ایم تھا کہ کسی طریقے سے این ایچ ایس پہ پریشر روکا جائے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے اندر. لیکن ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیں آپ کروائیں، کیونکہ ابھی بھی میں بھی اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ ان کو کمیونٹی وائز بریک کریں تو ہائیسٹ نمبر جو ہیں ان ایریاز میں ہیں جہاں کے مکس پاپولیشن ہے، اس کے بعد پھر آتی ہے جہاں پہ بلیک اور ایشینز ہیں، اور پھر اس کے بعد آتی ہے ان ایریاز میں جو پیورلی وائٹ ایریاز ہیں. آئی تھنک اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیوں ویکسینیشن سے بھاگ رہے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ بیکاز ہم لوگ کنجسٹڈ ایریاز میں رہتے ہیں اور وہاں پاپولیشن زیادہ ہے، اس وجہ سے ڈیزیز زیادہ جلدی اسپریڈ ہوتا ہے. اور یہ تو بات آبویس ہے کہ جو یہ ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس کا اسپریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے ویریئنٹ سے. تو آئی تھنک دیر از نو ایکسکیوز فار اٹ کہ لوگ نہ کروائیں. اور لسننگ ٹو وسیم ظفر صاحب and I think he said all the right things and I strongly supported what he was saying. صحیح ہے جی. وسیم صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ تو کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کے ساتھ، تو آج آپ کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو بے شمار چیزیں سامنے آئیں گی لوگوں کی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پبلک فورم کے ذریعے لوگوں کو رائٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں اور آگے بڑھیں اور اپنی جان بھی بچائیں اور اپنے بچوں کی اور اپنی فیملیوں کی بھی. جی وسیم ڈاکٹر صاحب. جی قاسم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بالکل درست بات کی ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن بھی کم ہے اور ڈیتھ بھی کم ہو گئی ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں جو جس لیول کی ویکسینیشن ہونی چاہیے بالکل نہیں ہو رہی. پچھلے دنوں میں وارڈ اینڈ لائبریری میں مختلف جگہ میں پاپ اپ ویکسینیشن سینٹر این ایچ ایس جو سسٹم ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور میرے کالیگز تھے وارڈن کے اور عالم راک ایریا کے، حاجل ایریا کے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑی محنت کر کے یہاں ایک ویکسینیشن ہب کا آغاز کیا ہے، اور 95% کمیونٹی جو بینیفٹ کر رہی ہے وہ وہاں انگریز کمیونٹی وہاں کیوں میں کھڑی ہوئی تھی ویکسینیشن کے لیے. وارڈن اور عالم راک ہماری کمیونٹی کے تعداد ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے ہماری کمیونٹی ایک قسم کی ریبیلیس بن گئی ہے کہ اس ویکسینیشن میں پتہ نہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا. یہ ویکسینیشن میں نے لگائی ہے، میں نے دونوں ویکسینیشن لگائی ہیں. میں اپنی میری امی نے بھی لگائی ہیں، وائف نے لگائی ہیں، سسٹرز نے بھی لگائی ہیں. جو بنا رہے ہیں کچھ لوگ وہ ہمارے مسلمان اس میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں سائنٹسٹ، اور مہربانی کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھیں، اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں. اور لوگ مجھے اکثر فون کرتے ہیں، آج کل یہی فون آتا ہے کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں کب نکلے گا، ہم ہالیڈے کب جائیں گے. یار ویکسین لگاؤ گے تو آگے کام چلے گا، نمبر کم ہو گئے، ہاسپٹلائزیشن کم ہو گئے، ڈیتھ ریٹ کم ہو گئے، اور ہم دوبارہ اپنا سسٹم جو ہے ہماری جو کام کاج ہیں دوبارہ وہی نارملٹی کی طرف جائیں گے. سو مہربانی کر کے میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، عرضی کر سکتا ہوں ہماری کمیونٹی سے کہ اس وقت ہر ایک کے لیے ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، کمیونٹی فارمیسیز ہیں، اور
کوئی ایسا آدمی ہو جو بیمار ہو, ہماری جو بہنیں بچیاں ہیں جو کچھ سوچ رہی ہے کہ مدر بننا چاہ رہی ہیں, اس میں کافی کنفیوژن چلی ہوئی ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ ہوئی تھی نا تمام ویکسین کی, وہ انہیں پریگننٹ ویمن ٹیسٹنگ نہیں کی تھی, کیونکہ اس وقت جب ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ ویکسینیشن محفوظ نہیں ہوتی ہے جب تک وہ 100% یا 95% 99% اس کو ایشورٹی نہیں ہوتی, اس وقت تک وہ پبلک میں نہیں لاتے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی فرٹیلٹی کی ایشو ہو, بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن کسی آدمی کو کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, کوئی کنسرن ہے, آپ جی پی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, جی پی سے بہتر کوئی بھی نہیں سمجھتا. آپ نے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, فیملی اس پر ڈاکٹر ہوتے ہیں. وسیم صاحب اس جی پر کافی کام کیا ہوا ہے ڈاکٹر عامر خان نے, تو اور یہ بہتر بتا سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ واقعی یہ چیزیں جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا, ظاہر ہے آپ نے لوگ جو سوچ رہے ہیں اسی طرح آپ نے بات کی ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں, تو یہ ان کو بہتر آگاہی دے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا اس سلسلے میں. دیکھیں جی, آپ جس طرح وسیم صاحب کہہ رہے تھے ابھی, اور آپ نے بھی اس دن ذکر کیا, تو اس دن بات بھی ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں بہت سی غلط میسیجز جو ہے وہ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں میں کنسرنز ہیں, کچھ کنسرنز جینوئن ہیں, شروع میں زیادہ تھیں. اب یہ دیکھیں نا کہ اگر کنسرنز ہوتی تو میڈیکل کمیونٹی جو ہے ڈاکٹرز میں, جس میں کہ ینگسٹرز بھی ہیں, بہت سی خواتین بھی ہیں, اور بہت سی چائلڈ بیئرنگ ایج کی خواتین بھی ہیں, وہ سب لگوا رہے ہیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا, سائنٹیفکلی ہمیں پتہ ہوتا کہ اور کوئی طریقہ ہے, تو آئی تھنک امپورٹنٹ چیز جو ہے, میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, آپ کو ویکسین کا یہ نہیں پتا کہ لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا, لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کووڈ کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہے. دیکھیں کووڈ جو ہے, اس کی ایک تو مورٹیلٹی بہت ہائی ہے, اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لانگ کووڈ سمٹمز ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں ینگسٹرز جن کو کووڈ ہوا ہے, ان کی حالت یہ ہوگی کہ اب اپنا ڈے ٹو ڈے کام وہ نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے. تو لانگ کووڈ سمٹمز کا تو ہمیں سامنے دیکھنے ہیں اب ہم اپنے سامنے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا کووڈ کا امپیکٹ ہارٹ پہ بھی ہے لوگوں کو. آئی تھنک کووڈ کے اتنے زیادہ صحت پہ لانگ ٹرم پہ افیکٹ ہیں کہ پیپل ہیو ٹو تھنک ویری سیریسلی اباؤٹ اٹ, کہ بھی اگر آپ ویکسین میں آپ کو اگر شک و شبہ ہے تو کووڈ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے آلریڈی یار, وہ تو شک و شبہ ہی ہے نا, یہاں تو پتہ ہے ہمیں کہ کیا ہوگا اس کا. تو آئی تھنک لوگوں کو اس معاملے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, یہ مذاق کی بات نہیں رہی. آئی تھنک وی پاس دیٹ اسٹیج. ہم نے دیکھیں اس وقت جو آپ کی ایکسیس ڈیتھس تھیں جو لاسٹ ایئر ہوئی ہیں, ہم لوگ 128,000 کے اوپر چلے گئے یار. دس این ایکسیس ڈیتھ. یہ ان لوگوں کو اس طرح جانا نہیں چاہیے تھا. اور بہت سے لوگ جو ایسے ہیں, ان کے خاندانوں میں آئی تھنک آپ لوگوں سے بات کریں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے بہت قریبی لوگ ہیں جو کہ اس مریض کا شکار, اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. آئی تھنک اٹس صحیح ویری امپورٹنٹ. ایک طرف تو ڈیتھ ہے, دوسری طرف جو ہے آپ کی ڈسیبلٹیز ہیں جو کووڈ کی وجہ سے ہو رہی ہیں لوگوں کو. تو آئی صحیح. تھنک اٹ از ڈاکٹر ویری صاحب یہ امپورٹنٹ. جی جی سوری. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے کووڈ 19 کا آغاز ہوا ہے, اس وقت جو سچویشن تھی اور نام بھی ذرا مختلف تھے, ابھی جو حالات چینج ہو رہے ہیں, نئی اس کے قسمیں آ رہی ہیں وائرس کی, اور اس کے نام بھی چینج ہو رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آگاہی دیجیے گا کہ یہ کیا فرق ہے, بیماری میں کچھ فرق ہے, وائرس میں فرق ہے, یا نام ہی خالی چینج ہو رہے ہیں, ایک ہی چیز ہے؟ نہیں دیکھیں جی, کووڈ کا وائرس ہوتا یہ ہے کہ وائرس کو سروائیو کرنے کے لیے ہیومن بینگ چاہیے, کیونکہ ویکٹر جو اس کا جو جس کے تھرو وہ سروائیو کرتا ہے اور آگے جاتا ہے وہ انسان ہے جس کے تھرو وہ جا رہا ہے. مسئلہ یہ کہ ہر جگہ پہ وائرس اپنے سروائیول کے لیے میوٹیٹ ہوتا ہے, اس کی قسمیں چینج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے دیر آر سیورل ویریئنٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ساؤتھ افریقن ویریئنٹ آیا تھا, پھر کینٹ ویریئنٹ آیا, برازیلین ویریئنٹ آیا, اب اس کے بعد یہ کہ اب انڈین ویریئنٹ آیا. تو وہ اتنی ویریشنز آ رہی ہیں کہ اس کو انہوں نے بجائے اس کے کہ کنٹریز کے نام سے یا ریجنز کے نام سے اب اس کو الفا بیٹا ڈیلٹا اس طرح کر دیا. تو ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے یہ انڈیا سے آیا. ٹھیک ہے, ڈبل ویریئنٹ ہے یہ. ٹھیک. اس میں یہ ہے کہ اس کی مین پرابلم یہ ہے کہ اس کی سپریڈ بڑی تیزی سے ہے, بڑی تیزی سے یہ پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو. اچھی بات یہ ہے کہ جو ویکسین ہے اس کے اگینسٹ افیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ویکسین کروا لیں تو چانسز ہیں کہ ہم ویریئنٹ سے بچ جائیں گے. اچھا, لوگوں کے ذہن میں جس طرح ابھی وسیم صاحب نے بتایا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگا تاکہ میں چھٹی پہ جا سکوں.
آپ کو اتنا بتا دوں کہ ویکسین اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بہت سی جگہوں پر بہت سی ایئر لائنس جو ہیں وہ یہ کنڈیشن لگا دے گی ٹریول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یہ نہیں کرے گی کہ کمپلسری کر دے کہ آپ کو سب کو ویکسین لگانا ہے, لیکن اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا آپ کی لائف اگر آپ ویکسین نہیں کرواتے. جس طرح یہ کہ دیکھیں آپ نے ابھی سنا ہے کیئر ہومز میں کمپلسری کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہسٹوریکلی پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹرز کے لیے یا ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیپیٹائٹس بی کا انجیکشن لگوائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی تو ایک وائرس ہی ہے نا, اس کے خلاف لوگ انجیکشن لگواتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی نئی چیز ہے کہ اگر ہیلتھ کے آپ کے نرسنگ جو اپنے ایلڈرلی ہومز ہیں یا نرسنگ ہومز میں اس میں کمپلسری ہو گیا تو لوگ وہاں جاب نہیں کر سکیں گے. ہیلتھ سروس میں آپ جاب نہیں کر سکیں گے. اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہوگا, ٹریول کرنا ہوگا, تو وہ آپ کو ضروری ہوگا کہ ویکسین سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جائے گی. پھر یہ ہے کہ اگر آپ ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں یا کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں, صاحب یہ آپ دیکھیں صاحب فٹ بال میچز چل رہے ہیں یا کرکٹ میچز آ رہے ہیں, اس کے لیے بھی کمپلسری ہے کہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں ان کی ویکسینیشن ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہماری لائف کو امپیکٹ کریں گی. اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے کچھ کام نہ کر پائیں, ہمارے لیے میری گزارش ہوگی لوگوں سے کہ آپ اپنی ویکسینیشن کروائیں اور لیٹس موو آن ود اٹ. وسیم ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تجویز جا رہی تھی کہ جو لوگ سفر کریں گے, ٹریولنگ کریں گے, ان کے لیے کہ جنہوں نے دونوں ویکسین لگا دی ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے, وہ ایزیلی جا سکیں گے, ان کے لیے شاید کوئی بھی نہ ہو. تو اس قسم کی جو تجویز ہے وہ کہاں پہنچی ہے اور کیا اس سلسلے میں آگاہی دیجیے گا؟ دیکھیں کوئی آفیشیل تجویز اس میں سامنے نہیں آئی ہے حکومت کی طرف سے, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختلف جو ایئر لائنز ہیں, مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے اپنے قانون بنائیں گے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ممالکوں کے کوئی ایئر لائنز اور مختلف جو ادارے ہیں, فٹ بال اسٹیڈیمز, سنیماز, تھیٹرز, کمپنیز جو ہیں جو پرائیویٹ کمپنی ہیں, ان میں بالکل جو سامنے بات ہے اور جو ہم سب کو دکھا دے رہی ہے کہ وہ یہی کنڈیشن لگائیں گے کہ آپ ایویڈنس دکھائیں کہ آپ نے دونوں ویکسین لگائے ہوئے, تو آپ آ جائیں, بسم اللہ آپ آ جائیں. اب نئے جو NHS ایپ بھی آیا ہے اس میں وہ لنک ہو جاتا ہے آپ کی میڈیکل ہسٹری میں, وہ ایویڈنس بن چکا ہے کہ اس ایپ میں کہ آپ کی جو ایک ویکسین ہوئی ہے تو وہ دکھائی دے گی, آپ کے ایک ویکسین لگی ہوئی ہے, آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں, دونوں لگی ہوئی ہیں تو وہ بھی دکھائی دے گی. سو یہ چیکنگ ہو سکتی ہے. اور دوبارہ میں کہوں گا کہ مجھے یہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ گورنمنٹ ایک کمپلسری کرے گی کہ ہر شخص کو ویکسینیشن لگانی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل, کہ یہاں کے ہیومن رائٹس اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بہت ہمارا ممالک جو ہے UK میں کافی جو اس میں خیال رکھتا ہے, لیکن مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اب ویکسینیشن جن لوگوں نے نہیں لگانی ہے یا نہیں لگائی ہوئی ہے, آپ کو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں کافی مشکلات سامنے آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے, جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں زیادہ دور مت جائیں. آلریڈی سعودی عرب یہ بات کر رہا ہے کہ عمرہ اور حج کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ کو ویکسین لگی ہو, اور وہ تو بلکہ یہ بھی کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ ویکسین کون سی ہونی چاہیے. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو ریئلسٹکلی سوچیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم میں سے کسی کو یہ مرض لگے اور اس کو اس قسم کے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں, یار اس سے بہتر ہے کہ ویکسین لگوا لیں اور دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. ابھی تو دیکھیں ٹھیک ہے, لوگوں کا یہ جو کنسرن ہے کہ دیکھیں جی اتنی جلدی ویکسین بن گئی, اس کا لانگ ٹرم کیا ہوگا. میں لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک زمانے میں اگر آپ نے انگلینڈ آنا ہوتا تھا پاکستان سے تو آپ کو جو ہے وہ 10 دن کا سفر کرنا پڑتا تھا. اب جو ہے وہ آپ 5-6 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں آپ. تو ہر چیز جو ہے ایکسپیڈائٹ ہو چکی ہے. تو اس میں شک مت کریں, شک کے فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے ایک چیز موجود ہے. تو آئی تھنک دیکھیں اگر اس چیز کی ویکسین کی یہ جو تھیریز چل رہی ہیں کہ اس میں سازش ہے اور لوگوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں لگوا رہے ہیں یار. ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا کیا ہے پیچھے, اس کے کیا. تو آئی تھنک ہمیں کانسپریسی تھیوری سے نکلنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی, ہاں جی, جی ہاں.
جی یہ ٹریولنگ کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہ بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہے ابھی، اگر جو سنا ہے 28 تاریخ کو کوئی میٹنگ ہوگی جس میں غور کیا جائے گا جو ریڈ لسٹ میں ڈالے گئے تھے کنٹریز ان پر کہ جن کی حالت بہتر ہو گئی یا ان کو امبر لائٹ میں لایا جائے، تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں شیئر کیجیے گا ہمارے دیکھنے سننے والے۔ I'm sorry, ہمیں تو اس کے بارے میں وہی پتا ہے جو کہ میڈیا میں آ رہا ہے، ابھی تک آفیشیلی کوئی خبر اس مسئلے پہ نہیں آ رہی، لیکن آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ کہ اگر اتنی جلدی ریڈ لسٹ چینج ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک، انڈیا میں ابھی بھی نمبر بہت بڑھ رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ دبئی جو ہے وہ ہم سے بہت پہلے ریڈ لسٹ میں گیا، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فردر ڈسکشن نہیں ہوئی۔ تو آئی تھنک ٹھیک۔ I'll be surprised to be honest with you کہ اتنی جلدی ریڈ لسٹ چینج ہوگی۔ قاسم جی صاحب وسیم یہ صاحب جو آپ کے پاس۔ جی یہ 24 تاریخ میں میری اطلاع کے مطابق دوبارہ ریویو ہو رہا ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ممالک ریڈ لسٹ میں آئی بی ویری سرپرائزڈ کہ ان میں کوئی چینجنگ، اور شاید کوئی ایک دو ممالک میں تھوڑی جی چینجنگ آ سکی، لیکن جو انڈیکیشن آ رہی ہے حکومت کی طرف سے، جو انڈیکیشن وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں بہت کٹ چانس ہے چینجز ہوں گے۔ اور وہ جو ساؤتھ ایشیا کا بیلٹ ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، یہ سب ریڈ لسٹ میں ہے، اور میری اطلاع کے مطابق یہ ایمبر ان کو اکٹھے ایمبر کیا جائے گا۔ گرین کی تو بات تو بہت دور ہے، اور زیادہ چانس یہ ہے جب انڈیا تیار ہوگا ایمبر کے لیے، اس وقت یہ سب ساؤتھ ایشیا کا بیلٹ جو ہے نا، اس کو ایمبر میں لائیں گے۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، انڈیا تو ابھی وہاں کیسز کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہاں کرونا وائرس کا ایشو جو ہے نا اس کا وہ مقصد ہے کہ اگر ساؤتھ ایشین کو گٹھے رکھا ہے انہوں نے تو پھر ستمبر اکتوبر تک مشکل ہی ہے باہر نکل سکیں اس چیز سے۔ کافی مشکلات ہیں، وہ کافی دوست ہیں اس وقت وہاں، بالخصوص آزاد کشمیر میں اس وقت سیاسی مول وہاں کافی تیزی سے وہاں گرم ہوا ہے، الیکشن آ رہے ہیں، اور کافی دوست وہاں جانا بھی چاہتے ہیں۔ مجھے تقریباً ہر روز تقریباً 10-12 کالیں آتی ہیں، لیکن بہت مشکلات ہے، اور میری یہ ایڈوائس ہے کہ اس وقت وہ ریڈ لسٹ ہوا ہے، تو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی ایسی بات ہو، کوئی تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں بہت مشکل ہے ٹریول کرنا۔ جا تو سکتے ہیں، واپس آنا مشکل ہوگا۔ واپس جو دوست کوارنٹین کر رہے ہیں ہوٹلز میں، اور ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، کافی اسٹینڈرڈ امپروو ہوا ہے، لیکن 10 دن ایک جگہ بیٹھنا میرے لیے تو بہت مشکل ہے، اور جو دوست کر کے آئے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکلات پیدا ہوئے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک تو ساتھ یہ بھی، باقی آپ بھی اپنی بات کیجیے گا ڈاکٹر صاحب، لیکن ساتھ یہ بتائیے گا جو کوارنٹین کر رہے ہیں لوگ، کیا ان کو ساری سہولیات مل رہی ہیں؟ اس سلسلے میں بھی بتائیے گا۔ آپ کے ساتھ ظاہر ہے جڑے ہوئے لوگ آتے ہیں، شکایات بھی آپ کو کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، پھر ادھر سے آتے ہیں، ملتے بھی ہیں، تو وہ آپ ذرا شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ دیکھیں جی، اب اس میں، لیکن ایک بات ابھی جو ہو رہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ کس طرح ایکٹ کر رہی ہے، اگر ہماری گورنمنٹ تھوڑی بہت سینسیبل ہوتی نا، تو جس دن انہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ریڈ لسٹ میں ڈالا تھا، اسی دن اگر انڈیا کو ڈال دیتے تو یہ جو اب مصیبت پڑی ہوئی نا اس کے اوپر، یہ جو ویو کی ڈیلٹا ویو، یہ نہ آتی۔ مطلب یہ پولیٹیکلی، مطلب ہر فیصلہ ڈیلے کرتے ہیں لوگ، اور لیٹ کر رہے ہیں، فیصلے صحیح کر رہے ہیں لیکن لیٹ کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے پورے ملک کو۔ یہ جو ہمیں سیٹ بیک ملا نا، جو کہ ہماری ریسٹرکشنز جو ہٹنی تھی اس مہینے، وہ اس کی مین وجہ وہی ہے کہ بورس جانسن نے، کیونکہ اس نے خود جانا تھا اس وقت انڈیا، تو ہی ڈیلیڈ اٹ۔ اس نے اس وقت ڈیلے کیا جبکہ وہ اس کا پلان تھا کہ میں خود جاؤں گا، وہ تو پھنس گیا آخر میں کہ نمبر اتنے بڑھ گئے کہ ہی ڈنٹ ہیو اے چوائس۔ تو آئی تھنک یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے، اور آئی ہوپ کہ اس پہ کبھی کسی زمانے کبھی پراپر ڈسکشن ہو، اور پراپر اس پہ کہ بھی یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سیاست جو صرف پیسے کے چکر میں کہ بزنس آپ کو چاہیے انڈیا سے، آپ نے اس چیز کو ڈیلے کر دیا، اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں، اس ملک کو۔ جی اچھا سوری، اب آپ کمنگ ٹو یور کوشچن، جہاں تک کوارنٹین کا تعلق ہے، دیکھیں وہ یہی ہے کہ آپ اگر تو آپ تیار ہیں کہ 2 ہفتے کی سزا کاٹنے کے لیے ایک کمرے میں رہنے کے لیے، تو بائی آل مینس جائیں اور واپس آ کے تو سزا کاٹیں۔ چانسز اگر کبھی چینجز آئی بھی نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگ جو کہ ویکسینیٹڈ ہیں، فلی ویکسینیٹڈ ہیں، اگر ان کے لیے کوئی شاید ریلیف آ جائے کہ اگر وہ جاتے ہیں بیکاز آف اسینشیل ریزن، بیکاز آف فیملی ریزنس بھی دیکھ لیں نا،
کہ بہت سے لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں. ہماری ابھی ایک پٹیشن چل رہی ہے ہیلتھ سروس ورکرز کے لیے کہ ہیلتھ سروس ورکرز جو کہ ان ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ 2 سال سے پچھلے اپنی فیملی کو نہیں ملے. تو آپ ان کو کم از کم اگر فلی ویکسینیٹڈ ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ہوٹل میں کوارنٹین کرے, آپ ان کو آ کے اپنے گھروں میں آئسولیشن کرنے دیں. تو ہو سکتا ہے کوئی چینج آئے, لیکن مجھے اتنی امید نہیں ہے اس وقت ابھی اس مسئلے پہ بھی. تو آئی تھنک لوگوں کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہے تو جہان ہے, جہان ہے آپ کو ہر چیز مل جائے گی اگر آپ زندہ ہوں گے. آئی تھنک ذرا تھوڑا سا مشکل اور وقت جو ہے اس کو برداشت کر لیں, انشاءاللہ یہ گزر جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ساتھ, تو میں چاہتا ہوں انہیں شامل کیا جائے, ان سے پوچھا جائے یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب. جی جناب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. یہ چودھری امام سے دونوں بھائیوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام. صاحب چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں 2. جی. کچھ لوگ جو گئے ہیں جو ریڈ لسٹ میں کنٹری ہے وہ ترکی سے ہو کے 2 ہفتے رہ کے تو ادھر آ جاتے ہیں انٹر, جو ریڈ لسٹ میں, جو ریڈ میں نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کنفرم کرو کہ جو لوگ کچھ, کیونکہ یہ قانون آتا ہے نا جو کر رہے ہیں وہ تو علی کی طرح کر رہے ہیں نا, کیسے پیسہ بنے. جو 1700 پاؤنڈ دینا پڑتا ہے جو انکم سپورٹ پہ یا یونیورسل کریڈٹ پہ وہ ان کو ادھر سے کاٹ کے انہیں کیش دینا نہیں پڑتا. جو بزنس مین یا ورکنگ کلاس ہے انہیں دینا پڑتا ہے, وہ ڈر کے مارے جاتے نہیں ہیں. ریڈ لسٹ کوئی نہیں ڈر رہا کہ ریڈ لسٹ کیا ہے, نہ یہ آپ کو منع کرے کہ تم جاؤ نہ آؤ. نہ یہ پیسے کی گیم ہے. کہہ رہے 1700 پاؤنڈ پنالٹی لگایا ہے, کل آپ چلے جائیں, پیسے ہیں تو آ جائیں, 2 ہفتے ہوٹل میں رہیں گے, 1700 دیں گے. اور یہ تو کوئی یعنی کہ اسٹاپیج کی تو بات نہیں کر رہی. یہ تو میرے بھائی صحیح بات کرنی ہے, تو پیسہ بنانے کی کر رہے ہیں. یا تو اس وائرس کو اسٹاپ کرنا ہے. کیا پتا کہ کوئی کیا جو 1700 دیتا ہے 2 ہفتے ادھر رہے گا, وہ اسپریڈ نہیں ہوئے گا, اس جگہ ہوٹل میں رہتا ہے, وہ آگے نہیں جائے گا. جیسے پہلے بھی تو کورونا کے جائے لوگ ٹریول ہوا, دوست ود ٹریول. تو یہ تو سولوشن نہ ہوا. یہ تو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ارشد صاحب. بڑے ہمیشہ آپ کال کرتے ہیں تو آپ نے پوائنٹ تو دیتے ہیں نئے, تو اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بات کر رہے تھے ان کے, آپ نے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. ارشد صاحب آپ کی بات مطلب آئی ایگری کہ پیسے کا مسئلہ تو ہر جگہ, کمرشل تو دیکھیں بزنس اور کمرس تو چلتی رہتی ہے, لیکن آئی تھنک ہمیں اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ جو مرض ہے, پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ جب باہر سے آپ آتے ہیں تو آپ نیا ویریئنٹ لے کر آتے ہیں, کہ نیا وائرس آتا ہے جو کہ اور پھر اس کے بعد دوسروں میں پھیل جاتا ہے. اس کو روکنے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ نے کتنی اچھی طرح سے اس کو کنٹرول کیا تھا, اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ دے کلوز دیئر بارڈرز, انہوں نے بند کر دیا تھا. اگر ہم بھی تھوڑی سی عقل مندی کرتے, فیبرری 2020 میں جب کہ آپ کو پتہ لگ رہا تھا کہ اٹلی میں کیسز ہو چکے ہیں, اس وقت اگر ہم اس جزیرے کو بند کر دیتے تو شاید ہمیں اتنا نقصان نہ پہنچتا. لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ جو ہے, ایز آئی واز سیئنگ ارلیئر, ہر ڈیسیجن ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ہم نے وقت پہ ڈیسیجن نہیں لے رہے. وہ کہتے ہیں نا اسٹچنگ ٹائم سیوز 9. ہمیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ وقت پہ فیصلہ نہیں کر رہے. اور میری گزارش یہی ہوگی کہ دیکھیں, آپ مجبوری میں, اگر تو مجبوری ہے پاکستان یا انڈیا جانا ضروری ہے تو بائی آل مینز جائیں اور پھر آ کے کوارنٹین کریں. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ کچھ عرصہ اور اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو پلیز کریں. انشاءاللہ چیزیں کھلیں گی, انشاءاللہ واپس حالات نارمل ہوں گے. اسی طرح نہیں رہیں گے. اگر آپ اسٹڈی کریں 1918 کی جو پینڈیمک تھی, دیر واز اے لمٹ ٹو اٹ. وہ اس لیے اتنی تیزی سے اسپریڈ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس زمانے میں جو ہے نا دنیا اتنی چھوٹی نہیں تھی جتنی اب ہے. اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی, اتنی ٹریولنگ نہیں تھی. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں. تو اسی لیے یہ اٹھائے جا رہے ہیں اسٹیپس. آئی ایم ناٹ سپورٹیو آف اٹ, بٹ دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ, کہ دس از دا اونلی وے ٹو کنٹرول اٹ. صحیح. وسیم ظفر صاحب, آپ کالرز کے جو کمنٹس تھے اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے کافی غلطی کی ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اچھے کام بھی کیے ہیں. جو نیشنل ہیلتھ سروس نے ویکسینیشن کا کام کیا ہے, یہ دنیا بھر میں ہم نمبر 1 جا رہے ہیں ویکسینیشن کے لحاظ سے. لیکن بہت سی غلطی ہوئی ہیں. سب سے پہلی غلطی جو ہوئی تھی جب پینڈیمک شروع ہوا تھا,
we didn't take it seriously. ہمارے وزیر اعظم نے کتنے کوبرا میٹنگز مس کیے تھے اور وہ اس کو بہت لائٹ لے رہا تھا. حکومت کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ لائٹ لیتا ہے تو حکومت کی کیا سٹانس ہو سکتی ہے. اور یہ جو جب پاکستان اور بنگلہ دیش کو ریڈ لسٹ میں کیا تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دس واز اے میٹر آف ٹریڈ ود انڈیا. He put the trade deals in front of saving lives in his own country. That was the reality. And it was a huge mistake, huge mistake. جیسے ارشد صاحب نے کہا ہے, I don't necessarily agree with ارشد صاحب. جو بالکل بند تو نہیں کر سکتے, بالکل بند کر دیں ٹریول تو ہمارے لوگ جو ایمرجنسیز میں جاتے ہیں, کئی دوست ہمارے اس ہفتے گئے, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اچانک ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ گئے, لیکن بالکل فلائٹس نہ ہوتی, ٹریول بالکل بند ہوتا تو وہ کیا کریں مجبوری میں. سو یو کانٹ اسٹاپ اٹ بٹ یو کین ڈسکریج اٹ. تو یہ جو ریڈ لسٹ ہے یہ ڈسکریج کرنے کے لیے ہے کہ جتنی کم ایمرجنسی میں جائیں, لیکن ویسے آلریڈی نہیں. مجھے ایک قسم کی بہت بڑی شاک ہوئی تھی جب پاکستان ریڈ لسٹ میں چلا گیا تو میں نے براڈ کاسٹ لسٹ میں میسج بھیجا, جو ہماری کنسٹیٹوئنٹس ہیں ان کو میسج بھیجا کہ آپ کو آگاہ کروں کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہو گیا تھا. آئی واز شاکڈ کہ کتنے لوگ ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے, ہالیڈے بنانے کے لیے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے سوچا کہ برطانیہ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلے بچے ساتھ لے کے ہم پاکستان میں گھومنے کے لیے چلتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو, اتنی بڑی مجبوری ہے, یہ پینڈیمک ہو رہا ہے, تو آپ بچے لے کے پاکستان گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں سیر کے لیے. یہ کوئی ایسے تو نہیں ہم کنٹرول کر سکتے سچویشن. تھوڑا جا صبر کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ویکسینیشن لیول جب اوپر ہوگا, ہاسپٹلائزیشن بالکل کم ہو گئے, حالات بہتر ہو گئے, نارملٹی کے پاس آئے. ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. سیم کالر ہے عابد بھائی. میرا ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بند کریں. میرا کہنے کا مطلب ہے جو لوگوں پہ برڈن پاتے ہیں, جو پیسے کمانے کے لیے سوچتے ہیں ریڈ لسٹ میں ڈال کے, نہیں, اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ٹیسٹ پراپر کیے جائے. اگر ادھر سے کوئی ٹریول کر کے آتا ہے اس کو کلیننگ یعنی کہ ادھر کوئی فیسلٹی دی جائے, وہ چیک کر کے بھیجا جائے آدمی. ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے. جیسے میرے بھائی نے بولا 2018 میں نے یہ بات دہرائی تھی کہ یہ جب اگر لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر تعلیم نہ ہوگی تو ڈاکٹر مس کر جائیں گے, وہ اپنے ایگزام نہیں دے پائیں گے, یہ میں نے اس وقت بھی بولا زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر اس وقت بھی واقعی یہ بند کرتا اسٹرانگلی تو یہ اتنا نہ ڈیتھ ہوتی تو نہ اتنا نقصان ہوتا ہے اس ملک کو. ابھی بھی جو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کرتے ہیں, ساتھ ساتھ بزنس کرتے ہیں, ایسے نہیں چلتا. آپ چائنا کی مثال دیکھ لیں. چائنا سے یہ ابھرا, چائنا کا نام آج تک کسی بندے کے منہ سے میں نے نہیں سنا کہ ڈیتھ ہوئی ہے. وہ ایک نیشن ہے, انہیں اپنے نیشن کے لیے اس نے 6 منتھ کے اندر ہر چیز کلین کی. کبھی آپ نے چائنا کا نام ابھی سنا کبھی؟ اور دوسرے ملکوں کو سنیں گے, انڈیا کا, پاکستان کا, سری لنکا کا یا امریکہ کا. چائنا کا کوئی نام مجھے بتایا کسی نے لیا ہو. وہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا, لک آفٹر کی, اور اپنا بزنس بھی ساتھ ساتھ چلایا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بزنس بھی کریں, لوگوں کی زندگی میں خطرے میں ڈالیں, پھر بولے کہ وی آر اے گریٹ برین. تھینک یو جی, تھینک یو. شکریہ جی. یہ دوبارہ ارشد صاحب آئے اور وہ آپ نے کچھ چیزیں رہ گئی تھی دوبارہ شیئر کی ہیں. اچھا, ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, تو لاسٹلی وسیم ظفر صاحب, آپ ایک, کیونکہ کلین ایئر زون کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو کیا, کافی آگاہی دی ہے, کچھ میسیجز بھی لوگوں کے آئے ہیں لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں کور کر لیے تھے, جس کی وجہ سے آپ سے میں نے کوسچن نہیں کیے. آپ لاسٹلی ایک شارٹ میسیج دے دیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے, تو پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا میسیج لیں گے, پھر اجازت چاہیں. قاضی صاحب, پینڈیمک مکمل نہیں ہوئی, ہم ابھی بھی مشکلات میں ہیں, کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ایک ہی طریقہ ہے اس پینڈیمک سے نکلنے کا, وہ ویکسینیشن ہے. مہربانی کر کے ویکسینیشن لیں. اور جیسے پہلے میں نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو پریشان ہے, جینوئن کویسچنز بھی ہیں, تو آپ پلیز اپنے جنرل پریکٹیشنر کے ساتھ, اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کر کے وہ سوال پوچھیں, وہ آپ کو ایڈوائس دیں گے. کئی لوگ جن کو ہیلتھ پرابلمز ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ شاید ہیلتھ پرابلمز ویکسینیشن لینے سے کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر سے ایڈوائس لے لیں, لیکن پلیز ویکسینیشن لیں. اور یہ جو کنسپیریسی تھیریز ہیں, جو فیک نیوز ہے, خدا کا خوف کرے, یہ بند کریں. کوئی آپ نے واٹس ایپ میں بھیج رہا ہے, سوشل میڈیا میں بھیج رہے تھے, وہاں ہی روک لیں. ان کے کہیں مہربانی کر کے اور مزید نہ بھیجیں اور ان کو آگے نہ کریں. ویکسینیشن لیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, فیملی کو محفوظ رکھیں.
تھینک یو، بہت شکریہ وسیم ظفر صاحب۔ جناب ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایک میسج بلکہ آپ دیجیے گا اپنے دیکھنے سننے والوں کو تاکہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ دیکھیں جی، میرا تو میسج وہی ہے بالکل جو وسیم صاحب کا تھا کہ ابھی ہم لوگ اس پینڈیمک سے نہیں نکلے. آپ میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ دیکھیں جو بھی آپ ایک تو ویکسینیشن پلیز کروائیں جس طرح وسیم صاحب نے کہا، جتنا بھی آپ کروا سکتے دیٹ از پروبیبلی دی اونلی وے آؤٹ آف اٹ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویکسینیشن جو ہے یہ بھی 100% آپ کو ڈیزیز سے نہیں بچاتی. آپ یہ اس سے ڈیزیز کم ہوتا ہے. آپ اس کے باوجود پلیز سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. ابھی بھی کوشش کریں کہ اگر آپ جاتے ہیں غیر لوگوں سے ملتے ہیں تو ماسک پہن کے رکھیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک دوسرے کو اس کو سپریڈ مت کریں. کیونکہ سب سے بڑا انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اس وقت جو زیادہ لوگ جن کو ہو رہی ہے وہ ینگر ایج گروپ کے ہیں، اور ینگر ایج گروپ میں اگر ہوا تو اس کا ہمیں لانگ ٹرم امپیکٹ نہیں پتا کیا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ینگسٹر جو میرے اگر اس پروگرام پہ جو سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ بڑی گیدرنگ سے گریز کریں اور زیادہ احتیاط کریں. کوشش یہ کریں کہ آپ اننیسری لوگوں کو اس ڈیزیز آگے مت پہنچائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ کیری کر رہے ہیں، ان کو سمٹمز نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو پلیز احتیاط برتیں. اور میری گزارش ہوگی سب سے آخر میں کہ پلیز اگر آپ کے کوئی شک ہے، آپ کو ویکسین کے بارے میں کوئی سوالات ہیں، جس طرح وسیم صاحب نے کہا، پلیز آپ آئیں، میڈیکل کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بات کریں، وہ آپ کے شکوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے پتا بڑی جینوئن ریزنز ہیں لوگ کیوں نہیں چاہتے، لیکن لیٹس ٹاک اوور اٹ، اور آپ کو ہم ہیلپ کریں گے انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور کوشش کریں کہ پلیز آپ اپنے خاندان کے تمام افراد کی ویکسینیشن کروائیں تاکہ اس سے نجات مل سکے اس ڈیزیز سے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر عامر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت اچھی گفتگو کی اور کافی چیزوں سے آگاہی دی ہے. کونسل وسیم ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی کافی معلومات دی ہیں. تو انشاءاللہ پھر صحت رہی، زندگی رہی، آپ کو دوبارہ کسی اہم موقع پر پھر دوبارہ زحمت دیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے دیکھنے سننے والوں کا بھی بہت شکریہ اور کالرز کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہماری باتوں پر غور کرتے ہیں اور اپنی باتیں بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہدایت ٹی وی اور پبلک فورم کے ذریعے آپ کو آگاہی دیتے رہیں. جو کچھ صورتحال ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے یا کچھ نئی بات ہوتی ہے، اس سے آپ کو آگاہی دیتے ہیں اور کافی لوگ اس کا انتظار بھی کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.